बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज जुमे का बाबरकत दिन है और आप लोगों से पहली मुलाकात या पहला इंटरेक्शन सबसे पहले एक मोहतरम व्यूअर ने जो है वो कमेंट किया कि उन्होंने 22 दिन बाद मेरा चैनल देखा और उसकी वजह ये थी कि उनके वालिद मोहतरम का जो है वो इंतकाल हो गया। तो अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे। मेरी दरख्वास्त है तमाम मोहतरम व्यूअर से, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, कि आपने ज़रूर जो है वो उनके वालिद के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे और अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम सब ने जाना है नंबर गेम है, किसी का नंबर कब और किसी का कब। बहरहाल हम उनसे दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। अब आते हैं अपनी ख़बरों पे और अपने वीलॉग पे। पहली खबर जो है वो ये है कि यहाँ पे कोई हुकूमती टाउट जो है वो बड़ा शोर कर रहे थे कि जी हमारे अकाउंट इंडिया में बंद हो गए हैं, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह, लेकिन जो है वो दूसरे जो सहाफ़ी हैं जो एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं उनके जो है ना वो अकाउंट बंद नहीं हुए। तो उनको बताना था कि आपके सीने में ठंड पड़ जाए और ट्विटर बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले जो ट्विटर बंद हुआ है और चैनल बंद हुआ है वो इमरान खान का है, जो कि मोदी के वालिद मोहतरम हैं, आप जानते हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान का चैनल बंद हुआ है, साबिर शाकिर का बंद हुआ है, सदीक जान का बंद हुआ है, समी इब्राहिम का बंद हुआ है। इस तरह जितने भी ये जो है ना लोग थे हक परस्त, उनके जो चैनल्स थे या जो अकाउंट्स थे वो इंडिया में बंद हो गए हैं, क्योंकि हुकूमती टाउट और ये जो है ना वो भोंपू ये बड़ा शोर कर रहे थे कि इनके अकाउंट अभी बंद नहीं हुए। तो उनको इतला देनी थी कि इनके अकाउंट इंडिया में बंद हो गए हैं। अगली खबर ये है कि एजाज सैयद साहब, ये वैसे तो बड़ा करीब हैं नून लीग के, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ और चौधरी शुजात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जिस तरह चौधरी शुजात की तबीयत है और चौधरी शुजात का मुंह बंद है, अगर वो बोलें भी सही तो आप जानते हैं, उसी तरह इंडिया के मसले पर नवाज शरीफ की हालत है कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एजाज सैयद साहब ने कहा है। तो उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि चीन ने सरकारी बयान दिया है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। इसको फ्लैश पॉइंट क्यों कहा जाता है? यानी इस छोटे से एरिए में 4 एटमी ताकतें हैं, 4: पाकिस्तान, चीन, भारत, रशिया। यानी अगर खुदा न खास्ता ये जंग बड़े पैमाने पे जाती है तो आपका क्या ख्याल है, चीन मुतासर नहीं होगा, रशिया मुतासर नहीं होगा? ये मुल्क तो होंगे ही होंगे जो आपस में लड़ेंगे। तो चीन कभी नहीं चाहेगा, उभरती हुई सुपर ताकत और मैशत, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये मामला हो, और न ही रशिया चाहेगा। और चीन पूरी कोशिश कर रहा है। बहरहाल उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की कोशिशों के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमारी डिटरेंस है, हमने दिफा के लिए रखा हुआ है ताकि हम पे कोई चढ़ाई न करे। तो चीन ने कहा है कि वो इस मामले पर पाकिस्तान के साथ है। अगली खबर जो है वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं, नून लीग के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, कि कोई माने या ना माने, सब सख्तियों के बावजूद पीटीआई कायम है और बिला मुबालगा इमरान खान वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और ये बिल्कुल हकीकत पसंदाना जो है ना वो बयान है। मुखालफत अपनी जगह, लेकिन बंदे को बहरहाल हकीकत पसंद होना चाहिए। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि इस्टेब्लिशमेंट की बदकिस्मती ये है कि इस वक्त उसके पीछे कोई मजबूत सियासी ताकत वो मौजूद नहीं है। आप जानते हैं फजल रहमान कितने घाघ हैं और कितने सियाणे हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं इलेक्शन किस तरह हुआ, वोट किस तरह पड़े, किसको पड़े, और फिर पीडीएम के ये सिपह सलार थे, इन्होंने पीडीएम किस तरह बनाई, लोगों की मंडियां किस तरह लगी, सिंध हाउस में रोकड़ा किस तरह इस्तेमाल हुआ, कुप्पियाँ किस तरह इस्तेमाल हुई। तो ये सारा इनको पता है, इनकी आंखों के सामने हुआ, क्योंकि ये उस वक्त जो है ना ये मौला जाट थे। तो अब ये कहते हैं कि और वाकई इस्टेब्लिशमेंट के पीछे कोई सियासी कुव्वत नहीं है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MKM है, इनके साथ इलेक्शन में क्या हशर हुआ है? हाँ, वैसे एक जाली सा निज़ाम है वो कायम है। तो फजल रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल आईना दिखाया है। उसके बाद जो अगली जो है वो
خبر ہے وہ یہ کہ جو معاشی طاقت ہے یا جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. امریکہ نے رابطہ کیا ہے چین سے. اور کیوں رابطہ کیا ہے؟ ٹیرف پہ، کہ جی یہاں ٹیرف پہ بات کرتے ہیں. بڑی ڈینگیں ماری ٹرمپ نے، اور بڑے جو ہے نا وہ اس نے پھڑے ماری، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا چینی شور نہیں کرتے، چینی صرف کام کرتے ہیں. اور اگی یہ دنیا دیکھ لے گی، یہ دنیا دیکھ لے گی. جس دن کوئی چین کے ساتھ ٹکرایا نا، انڈیا سے پوچھ لیں، 62 میں بھی ٹکرایا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے لداخ میں بھی ٹکرایا تھا. لتاں ماریاں چینیوں نے، لتاں. انڈیا کو اس قابل نہیں سمجھا کہ کوئی فائر شائر مارے، انہوں نے لتاں ماریاں. یوٹیوب پہ دیکھ لیں، انہوں نے مکے مارے انڈین فوجیوں کو کہ دب ہو جاؤ یہاں سے. تو چین ہے. بہرحال اب امریکہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی وہ جو ہے نا. ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں، بائیکاٹ چائنا. یہ لاکھوں شرٹیں بکی ہیں امریکہ میں. بائیکاٹ چائنا، ٹھیک ہے جی، لوگوں نے پہنی. وہ شرٹیں تیار کہاں پہ ہوئیں؟ چین میں. مانیں گے؟ وہ شرٹیں چین میں تیار ہوئیں اور چین نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ہمارا بائیکاٹ اوپر لکھا ہوا ہے لیکن مال تو بیچو نا، مال تو بیچو، قوم کو تو خوشحال کرے نا. وہ لاکھوں شرٹس ایکسپورٹ کر دی. بائیکاٹ چائنا اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تسبیحاں، مسلمانوں کی ٹوپیاں، مسلمانوں کی جا نمازیں، وہ سارا چائنا کر رہا ہے. خود آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمیونسٹ ہیں. یہ ہوتی ہے ترقی. اور اب امریکہ گھٹنوں پہ آ گیا. آنا تھا امریکہ کو. امریکی 26 کروڑ ہیں، وہ 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں. وہ یاجوج ماجوج نہیں قوم ہے. وہ جو ہے نا، جو تبت کے پاس جہاں سے دریا یو ٹرن لیتا ہے نا، یہ دریا سندھ وغیرہ، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ایسا ڈیم بنا رہے ہیں، ایسا ڈیم، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا ابھی مزید 20 سال اور آگے جائے تو وہ ڈیم نہیں، یعنی دنیا کا. اور اس کا جو بتا رہے تھے نا، یعنی یہ میگا واٹ بتا رہے تھے، وہ مجھے بھول گئے کہ کتنے لاکھ میگا واٹ وہ پیدا کرے گا. پتہ نہیں کتنے ٹریلین میگا واٹ وہ پیدا کرے گا ڈیم. چینی وہ ہیں. بہرحال امریکہ نے اب رابطہ کیا ہے کہ جی رابطہ کریں اور ٹیرف پہ کوئی بات شات کریں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ اگلی خبر یہ ہے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے. یہ فرمایا ہے فرزند زرداری نے، اور اس نے بھی بونگی ماری ہے فاکس نیوز پہ. پتہ نہیں یہ فاکس نیوز پہ بیٹھ کیوں جاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ فاکس نیوز کی جو اینکرز ہیں نا، نہ پوچھیں. یہ ادھر بیٹھ، وہ خوجاز بھی بیٹھ گیا، یہ بھی بیٹھ گیا، یہ بھی وہاں کہتا ہے کہ ہماری پالیسی رہی ہے دہشت گردوں کو پالنا، دہشت گردوں کو جو ہے نا کھانے کھلانا، دہشت گردوں کو بھیجنا. کب پالیسی رہی ہے پاکستان کی؟ یہی بتا سکتے ہیں، یا خوج آصف بھی بتا سکتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی رہی ہے. اس نے بھی کہہ دیا فاکس نیوز پہ. پھر اور کیا ارشاد فرمایا کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے. جائیں عالمی عدالت میں تو آگو جتیاں پو سن. کون سنتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ ہیں کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ عالمی عدالت آپ کو کیا سنے گی؟ وہ عالمی عدالت جس میں نواز شریف کا بیان چلایا گیا تھا کہ ممبئی اٹیکس پاکستان نے کرائے ہیں، یا وہ جو خوج آصف نے بیان دے دیا جو سلامتی کونسل میں چلا، ابھی آپ نے وہاں پہ گل کھلا دیا کہ ہاں جی ہم نے پالے ہیں. کون سی عالمی عدالت کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے؟ جائیں، شوق پورا کر لیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ آپ خبر سنیں، جب ہم اعتراض کرتے ہیں نا تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اینٹی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ فوج پہ بات کرتے ہیں، یہ جرنیلوں پہ بات کرتے ہیں، سارے دوست کنسرن شو کرتے ہیں. ہمارا مدعا یہ ہے، ہمارا استغاثہ یہ ہے کہ اپنا کام کریں. ہماری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اب یہ خبر سنیں. صرف اپریل میں 80 دہشت گرد حملے ہوئے، نہیں سوری 82. کتنے بندے شہید ہوئے؟ اپریل 287 شہری شہید ہوئے. 287 شہری. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا اللہ نے نہ نبی نے نہ، شہید ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ جنگوں میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوتے ملکوں کے. یہ صرف اپریل کی بات کر رہا ہوں. اور یہ سارے میرے اور آپ جیسے، کوئی سبزی لینے جا رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بچوں کے لیے کوئی چیز دھماکہ ہوا یا فائرنگ ہوئی، گئے. بڑا تو کوئی نہیں مرا. سنا ہے کوئی بڑا مرا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، ان کے پاس تو موٹر کیڈ ہیں.
لوگوں کے ٹیکسوں کی. اتنی کیجویلٹی جنگ میں نہیں ہوتی جتنی یہ کیجویلٹی 1 مہینے میں ہو گئی ہیں. یہی ہمارا مدعا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, کون تنخواہ لیتا ہے. پولیس کو لگا دیا پی ٹی آئی پہ. وہ کل پرسوں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ایک بارڈر پہ بہت سختی ہے. میں نے کہا کون سا بارڈر؟ کہتے ہیں وہ جو ڈیالہ جیل والا بارڈر ہے نا, وہاں پہ بڑی سیکیورٹی ہے, وہاں پہ کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی شاید کھٹک وہ نہیں گزر سکتا, وہاں پہ سیکیورٹی ہے, باقی کہیں پہ سیکیورٹی نہیں ہے. یہی ہمارا مدعا ہے کہ کیوں لوگ جان سے چلے جاتے ہیں اتنی آسانی سے. پاکستانی حلوہ ہیں یا پاکستانیوں کی جان کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ اپریل میں ہوا ہے جی. اور اس کے علاوہ جو خارجی تھے وہ 203 خارجی جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں, وہ جہنم واصل ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے 287 معصوم پاکستانیوں کی جان لے لی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, بڑی دھماکے دار خبر ہے, وہ خبر یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں اعجاز چودھری کی ضمانت ہو گئی ہے. 2 سال سے یہ بوڑھا شخص, یہ دل کا مریض, یہ جیل میں بند ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی. بہرحال سپریم کورٹ نے ایک بار پھر 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکالی ہے. مقدمہ یہ تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اس بوڑھے شخص نے گاڑی کو آگ لگائی. سپریم کورٹ نے کہا کہ بہت ہو گیا, آپ نے بہت گھسیٹ لیا, پورے 2 سال ہو گئے ہیں, اب مہربانی کریں. اور ان کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے. اور یہ 9 مئی کے غبارہ پھٹنے کی بھی جو ہے نا وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اب چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے یہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ بات کی ہے وقار ملک نے, مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ اب جج بھی فارم 47 کے ہیں. جج بھی, پہلے تو حکومت تھی نا, ایم این ایز, ایم پی ایز, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, اب جج بھی فارم 47 کے ہیں. مثلا بابر ستار فارم 45 کا ہے, اور ڈوگر فارم 47 کا ہے, سردار اعجاز فارم 45 کا ہے, اور جو امین منہاس ہے وہ 47 کا ہے, منصور علی شاہ 45 کا ہے, عامر فاروق 47 کا ہے. اب جج بھی یہ ہیں. بہرحال یہ ضمانت ملی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے. اعجاز چودھری کو مبارک ہو. اس کے بعد نواز شریف انڈیا کے خلاف بیان نہیں دے گا, یہ فرمانا ہے رانا ثناء اللہ کا, کہ ان کی بیٹی مکھیہ منتری ہے, ان کا بھائی پردھان منتری ہے, جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. نواز شریف نے صرف اپنے بچوں کے کاروبار سیٹ کرنے ہیں, مودی کو گھر بلانا ہے, سجن جندال سے مری میں ملاقاتیں کرنی ہیں, لوہے کا کاروبار کرنا ہے, بیسیکلی کباڑیے ہیں. لہذا اعجاز سید کے بقول کہ جو چودھری ہے شجاعت اور نواز شریف وہ ایک طرح ہی ہیں, اب ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے, وہ یہ کہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی مدرسے تھے نا ان میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں. خطرہ یہ ظاہر کیا گیا کہ وہاں کسی مدرسے پہ جو ہے نا بھارت چلاکی کر سکتا ہے, خدا نخواستہ اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے, اور پھر کہے گا کہ یہاں پہ جو جان کے دہشت گرد تھے, ایمن الزواری بھی یہی تھا, ملا عمر بھی زندہ تھا وہ بھی یہی تھا, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اسامہ بن لادن بھی یہی تھا, کیونکہ ان کی بات لوگ سنتے ہیں, دنیا ان کی بات سنتی ہے, وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ مارکیٹ میں بکتا ہے. تو ان مدرسوں میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی فالس فلیگ آپریشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت کو ڈرون کرنے جا رہا ہے, ڈرون کا نشانہ بنانا چاہتا ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ہائی پروفائل جو شخصیت ہیں وہ ہیں محترم جناب حافظ سعید صاحب. کہا جا رہا ہے, انڈیا کے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی بہت بڑھا دی گئی ہے. اس کے علاوہ ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, لیکن انہوں نے جو مقام بتایا ہے وہ 2 مقام بتائے ہیں, ایک لاہور بتایا ہے, ایک مرید کے بتایا ہے, یعنی وہ وہاں پہ جو ہے نا ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. آج سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ حافظ سعید کے بہت قریبی جو ہے نا وہ ساتھی تھے, وہ آ رہے تھے جو ہے نا مندرہ کے قریب ان کے پاس جو ہے نا وہ ڈالا تھا کالا, اور وہاں پہ موٹر سائیکل سواروں نے ان دونوں کو جو ہے وہ گولیاں مار دی اور وہ جان سے گئے. وہ حافظ سعید صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے, لیکن پہلے یہ سمجھا گیا کہ ہم نے حافظ سعید کو نشانہ بنا لیا ہے, بعد میں پتہ چلا کہ حافظ سعید صاحب نہیں تھے, ان کے ساتھی تھے. تو اب جو ہے وہ انڈیا میں یہ کیونکہ فرسٹریٹڈ ہے, فرسٹریشن کا شکار ہے, کچھ کر پا نہیں رہا, تو اب کہتے ہیں کہ جی حافظ سعید کو ڈرون کیا جائے گا. یہ کچھ خبریں تھیں تازہ ترین, اور یہ جو ہے نا وہ آج کا اخبار تھا.
تو آپ جو ہے نا ہم اپنے آتے ہیں وی لاگ پہ پاکستان کس طرح دائروں کا آپ یعنی میرے منہ سے اکثر سنتے ہیں کہ دائروں کا سفر، جس طرح آپ نے موت کا کنواں دیکھا ہوگا، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل پورا دن چلتا رہتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، سپیڈ بھی مارتا ہے، دھواں بھی چھوڑتا ہے، لیکن وہیں پہ ہوتا ہے کنویں میں، کیونکہ وہ دائرے کا سفر ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا گیا۔ سکندر مرزا اور ایوب خان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان کی بڑی پلاننگ تھی، اور سکندر مرزا اور ایوب خان نے جو ہے وہ مل کے مارشل لاء بھی لگایا تھا۔ سکندر مرزا کو سمجھایا گیا تھا کہ بندہ بن، لیکن اس نے کہا بڑا اچھا دوست ہے اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب مارشل لاء سکندر مرزا سے لگوایا گیا، سارے اختیارات چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کے پاس چلے گئے۔ اسی شام 3 جرنل جو ہے وہ سکندر مرزا کے پاس پہنچے، گسنے مارے اس کو اور استعفے پہ سائن کرا لیا۔ بہرحال یونیفارم میں کابینہ میں پہلا جنرل وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ایوب خان کو بنایا گیا اور وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتا۔ اب کیا ہوا؟ اب کل میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی، ڈی جی ISI عاصم ملک، یہ لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک GM ملک کے بیٹے ہیں، ان کو قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا گیا ہے۔ ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا اور اب یہ ہر کابینہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف فوجی کی جراب سونگتا ہے، بوٹ سونگتا ہے، اس کی شکل دیکھتا ہے تو شہباز شریف جو ہے نا اس پہ حال چڑھ جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ دھمال ڈالنے لگ جاتا ہے۔ اب براہ راست جو ہے وہ عاصم ملک صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کنٹرول کریں گے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ گھر بھی نہیں جائیں گے، اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو اس کے بعد آج کل فیشن آیا ہے کہ پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری اگلی ملتی تھی، اب پہلے ہی جو ہے نا وہ اختر نواز ستی صاحب تھے، وہ کور کمانڈر ملتان تھے، تو انہیں CSS جو چیئرمین بنا دیا گیا تھا کہ آپ یونیفارم اتاریں تو ادھر چیئرمین آ جائیں۔ اب عاصم ملک صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یہ اسمبلی کے یہ کابینہ کے اجلاس میں صدارت کریں گے۔ ایکچول صدارت اب سے ہی اردلی بنا ہے، شہباز شریف یہ صدارت کریں گے۔ اور ایک اور بات مارکیٹ میں ہے کہ نومبر میں مدت ختم ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر کی، جو ایکچول مدت تھی، تو پھر اس کے بعد سمری آئے گی، پھر دستخط، پھر لٹرن بٹرن، آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں پہ بندہ موجود ہو جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرے۔ اور وزیر دفاع کی کیا اوقات ہوگی، سیکرٹری دفاع کی کیا اوقات ہوگی، تاکہ وہ سمری بالکل جو ہے نا وہ ڈھلوان کی طرح وہ سمری جائے تیزی سے اور مدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ تو ایوب خان کے بعد ایک اور یونیفارمڈ منسٹر یا وزیر وہ کابینہ میں آ گئے ہیں، وہ اب صدارت کریں گے، وہ کابینہ کو چلائیں گے۔ آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں، آپ جو ہے نا وہ عدلیہ دیکھ لیں، اب آپ کابینہ دیکھ لیں۔ پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، آدھی رات کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا کہ یہ MNAs ہیں۔ اب یہاں پہ بھی وہیں پہ ہو سکتا ہے عاصم ملک کسی وزیر کو جو ہے نا وہ لافے مارنا شروع کر دیں۔ اب جنرل یوب کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا، پھر مڑ کے ہم وہیں پہ آ گئے اور عاصم ملک اب وفاقی وزیر کے برابر ہیں DG ISI، اور وہ کابینہ کی صدارت کیا کریں گے۔ جے ڈی وانس نائب صدر ہیں امریکہ کے، اور ان کی جو گھر والی ہے وہ انڈین ہے، پچھلے دنوں سسرال آئے ہوئے تھے، اور ان کی انڈیا میں موجودگی کے دوران جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ انڈیا ہمیشہ پلان یہ کرتا ہے کوئی بڑی پرسنالٹی آئی ہوئی ہو نا، ہم دردیاں سمیٹنے کے لیے اس وقت یہ کام ڈالتا ہے۔ کام ڈال گیا، جے ڈی وانس کی جو گھر والی تھی وہ ادھر میکے شیکے پھرتی رہی، جے ڈی وانس بھی وہاں تھا۔ اب جے ڈی وانس نے جو ہے نا وہ کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا انڈیا حق رکھتا ہے حملے کا، اگر انڈیا حملہ کرتا ہے، کوئی بندے مارے جاتے ہیں، وہ دہشت گرد ہوں گے، لیکن پاکستان اس کا جواب نہ دے۔ یہ مسئلے کا حل ہے، انڈیا کو فرسٹریشن نکالنے دے، انڈیا کو غصہ نکالنے دے۔ کچھ بندے جو ہے نا انڈیا کا نقصان ہوا ہے، انڈیا حملہ کرے، اندازہ کریں، آپ ہماری اہمیت کا اندازہ کریں، ہماری لاوارسی کا اندازہ کریں۔ جے ڈی وانس ہمیں کہہ رہا ہے، نائب صدر امریکہ کا، کہ اگر آپ پہ حملہ ہو جائے نا تو آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ابھی آپ مجھے کہیں کہ جی نیائی صاحب آپ سے ایک درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آ کے نا تو آپ کو ترائے چار ٹھوکڑا چاہنے ہوں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے آپ کا قد جو ہے نا وہ 5 فٹ 11 انچ ہے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا، پلیز۔ اچھا تو آپ کو مار کے نکل ساؤں،
چھوٹے جے کام میں یہ جے ڈی وانس کہہ رہا ہے کہ جی وہ آئیں حملہ شملہ کریں کھلیولی نکل جاؤ آپ کچھ نہ کریں بس پھر اس طرح معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اندازہ کریں ٹائم پھر آپ کام ہے پاکستان بچائیں نواز شریف کے لیے اور زرداری کی نسل کے لیے. یہ آپ نے بچانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے اس میں؟ آپ نے کچھ نہیں. آپ نے پاکستان بچانا ہے. آپ نے جانیں دینی ہے. ہمیں شہداء کی جو ہے نا قربانیوں پہ ناز ہے. ہمیں فخر ہے. آپ نے پرچم چومنا ہے اور وہ کرنا ہے آپ نے. لیکن پاکستان ان کی نسل کے لیے یعنی آپ مکھیہ منتری کی بیٹی کا سوچیں. مکھیہ منتری کا ایک بیٹا ہے اس کا سوچیں. اس کے علاوہ زرداری کا ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں. وہ کدھر جا کے وزیر اعظم بنیں گے؟ وہ کدھر جا کے صدر بنیں گے؟ وہ کدھر جا کے راجدھانی قائم کریں گے؟ ان کو تو کوئی جو ہے نا وہ UDC نہ رکھے. ان کو کوئی کلرک رکھے گا؟ یہ کسی جاب کے قابل ہیں؟ ان کو کچھ آتا ہے؟ تو پاکستان نے تو حکمرانی کرے سون. محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا. اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں جس طرح میں بیچتا ہوں. میں بھی آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. اور کیا کرتا ہوں؟ عمران ریاض بھی آئینے بیچتا ہے. صابر شاگر بھی آئینے بیچتا ہے اندھوں کے شہر میں. تو بھائی ان کے لیے بچائیں پاکستان. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی نسلیں کیا یہ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ یہ بیچارے کیا کریں گے؟ انہوں نے ادھر صدر نہیں بننا وزیر اعظم نہیں بننا پھر سازشیں نہیں کرنی پھر یہ نہیں کہنا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ مریم نواز نے نہیں کہلوانا. باجوہ صاحب یہ نہیں کہنا انہوں نے. فیض حمید کو نہیں ٹھوکنا. فوج کو گالیاں نہیں دینی. روگ آرمی کے اشتہار نہیں چھپوانے. ان کے لیے بچائیں پاکستان. ہاں آپ ووٹ دے کے آئیں گے لائن میں کھڑے ہوں گے دھوپ میں کھڑے ہوں گے ادھر جو ہے نا سیاہی لگوائیں گے ادھر مورے ماریں گے نشان پہچان کے شامی ہور پاسے ہو دی شامی ہور پاس. یہی آپ کے ہاتھ میں تھا 2024 میں. ہمارے مہربانوں نے کہا دوا کرو نہ کو کڈو وچو آپ نے فارم بڑھاؤ فارم 47. وہ حبیب اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے حلقے میں 130 ووٹوں کو 130 کو میں نے اپنی جو ہے نا وہ آنکھوں سے 1300 بنتے دیکھا. 130 صفر لگی 1300 نواز شریف کے. تو ان کے لیے بچائیں. وہ ایک اشتہار چلتا تھا نا بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے. تو آپ نے پاکستان بچانا ہے ان کی نسل کے لیے. آپ کو کیا لینا دینا؟ تو مزدوری کرو. مزدوری انڈیا والے بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارے اوپر جو حکمران ہو ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا ان کو بینجمن نیتن یاہو منظور ہے موڈی منظور ہے عمران منظور نہیں ہے. تو ان کی نسلوں کے لیے آپ نے پاکستان بچانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اوپر جو ہے نا ترانے گانے وہ سارا کچھ قبر پہ جھنڈا لگ جائے گا اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن ان کی نسلیں آپ نہیں پالیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ باہر تو ان کو کوئی کتے کی طرح نہیں پوچھتا نہ کوئی پروٹوکول نہ روڈوں پہ کتے کی طرح ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں ٹیکسیوں میں. یہ تھے تک کو ولی عہد ہیں. بہرحال ان کے لیے آپ نے بچانا ہے. میجر گورواریہ یہ درندہ ہے یہ بھیڑیا ہے یہ کتا ہے یہ میجر گورواریہ جو منہ سے بکواس کرتا ہے. لیکن اس نے کیا کہا ہے؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ عمرانڈو ہیں یہ جی یوتھیے ہیں. یہ گورواریہ تو پاکستان کے خلاف ہے نا. وہ کہتا ہے جس قوم کا لیڈر ہی نہیں ہے جس قوم کا لیڈر ہی جیل میں ہے. اور گورواریہ نے اشارہ کر کے کہا کہ ایک کھمبا ہے کھمبا. عمران خان پاکستانی قوم کو کہہ دینا کہ اس کھمبے کو ووٹ دینے ہیں تو شام کو وہ کھمبا اتنے زیادہ ووٹ لے کر جیت جائے گا. جیتے نہیں ہے کھمبے. بیرسٹر گور جیتا نہیں ہے. شیر افضل مروت جیتا نہیں ہے. علی محمد خان جیتا نہیں ہے. دیکھ لیں. اس کے علاوہ گنڈاپور نہیں جیتا. گنڈاپور کا بھائی جھنڈل فیصل امین گنڈاپور نہیں جیتا. وہ بھی جیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بھی کھمبے ہیں. گورواریہ کہتا ہے انڈین چینل پہ کہتا ہے کہ وہ قوم جنگ کیا لڑے گی جس کا لیڈر جیل میں ہے. آپ بتائیں. یہ گورواریہ کہہ رہا ہے. پاکستانی قوم کا اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن درندہ خون پینے والا بھیڑیا. اس کے منہ سے آپ جو ہے نا سنیں وہ آگ اگلتا ہے خون اگلتا ہے خون کی الٹیاں کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے. ہماری بات نہ سنیں کہ نہیں جی یہ تو پرو عمران خان ہے ہم ان کی بات تو نہیں سنتے. وہ قائد اعظم تقریر کر رہے تھے نا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے گالیاں نہ دیے کریں یار. قائد اعظم تقریر کر رہے تھے اور انگریزی میں کر رہے تھے. ایک
70-80 سال کا بوڑھا نہ اس طرح کرو. سن رہا تھا، ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا پڑھا لکھا، اس نے کہا بابا جی سمجھ آ رہی ہے؟ جناب انگریزی میں تقریر کر رہے تھے. بابے نے کہا کہ سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن یہ یقین ہے جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. بابے نے کہا یہ لیڈر ہوتا ہے. عمران خان کی وہی کنڈیشن ہے، لوگ مان چکے ہیں، آپ مانے نہ مانے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور وہ جو میری بہن ہیں، جو میری ماں ہیں، جو میری بیٹی ہیں، جو میرا بھائی ہیں، میں وہ نام نہیں پڑھ سکتا. آپ کو پتہ ہے میری بائیں آنکھ ہے نہیں، دائیں آنکھ سے 50% نظر آتا ہے، تو میں وہ نام چھوٹے چھوٹے نہیں پڑھ سکتا. وہ جو بھی ہیں اللہ پاک ان کے والد کی قبر کو نور سے بھر دے. میری یہ دعا ہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.